मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। गुस्सा लेस हो गए आप, कोई कुछ भी करता चला जा रहा है, आपको गुस्सा बोलो आ ही नहीं रहा, तो ये कोई इंसान का बच्चा बोलो नहीं। ऐन मुमकिन है कोई इसकी बीवी को लेके भाग जाए किसी दिन, गैरत ही खत्म हो गई ना। गुस्सा गैरत होती है तो फिर उससे गुस्सा आता है ना, गैरत ही नहीं है तो वो बेस ही खत्म हो गई गुस्से की, तो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। जब गुस्सा भी खत्म हो जाएगा तो थैंक यू करता रहेगा सारा दिन बैठ के, लोग जुल्म करेंगे इसके ऊपर। तो ये जो बाज लोग कहते हैं ना कि फलां आलिम के इतने अच्छे अखलाक पे बयान, एक दिन मैंने उनको गुस्से में देखा था, तो ऐसे बाखलाक लोगों को तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर वो कोई भी आलिम, कोई भी बुजुर्ग, उसका अगर बिल्कुल ही गुस्सा खत्म हो गया तो ये एबनॉर्मेलिटी है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब को लोग अक्सर वो करते हैं कि वो एक वाकया हुआ, उधर गुस्से में डांट रहे थे, उधर देखो बयान में क्या है, अखलाक। तो बिल्कुल ही आप किसी को तंग करते रहें और उसको जरा भी कभी भी उसका जर्रा बराबर भी गुस्सा ना आए। जो गुस्सा एक ऐसी चीज है ना जो इंसान के दिफा का जरिया बनती है। सामने वाले को पता होता है भाई अभी इसका मीटर क्या हो गया, तो ये भी कुव्वत है जो इंसान के फायदे के लिए अल्लाह ने दी है। इससे फायदा क्या होता है, कमजोर ताकतवर हो जाता है इससे। बाज दफा आप अपने से ताकतवर से लड़ नहीं सकते, लेकिन गुस्से में एकदम आपकी एनर्जी बूस्ट करती है, ऐसे जैसे सुट्टा लगा लिया आपने ठीक है ना, बगैर सुट्टे का मजा, एकदम भड़कता है, एकदम हाथ जबड़ा फाड़ के फिर देखता है कि ये मुनासिब था या नहीं था। वो उस पे मैं भी आ रहा हूं। तो गुस्सा लेस हो जाना, देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज लोग बिल्कुल क्या हो गए, पोलाइट, उसके बड़े साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। घर में बच्चों को अगर ये पता चल जाए हमारे अब्बा के साथ जो मर्जी कर लो, सारा दिन टीवी देखो, ड्रामे देखो, फिल्में देखो, मोबाइल देखो, अब्बा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, वो घर तबाही है, अजाबे जान है वो। बेटी को पता चल जाए कि मैं जिससे भी बात करूं, घंटों फोन पे लगी रहूं, मेरे अब्बा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, तो बच्ची क्या हो जाएगी, बर्बाद। जामे तो रशीद इसकी कोशिश कर रहा है ना, स्कूलिंग सिस्टम उलमा के पास हो ताकि तालीम किस माहौल में दी जाए, यानी एक अच्छे माहौल में हो। तो एक साहब एतराज करने लगे कि रूहानियत नहीं है, जामे तो रशीद जो स्कूल चला रहा है ना वो रूहानियत नहीं है जो मदरसों में होती है, खानकाहों में जो एक रूहानियत होती है। मैंने कहा भाई खानकाहों में जो रूहानियत है यकीनन बहुत है, लेकिन ये जो लोग खानकाहों में बैठे अल्लाह कर रहे हैं, इनसे पूछो तुम्हारे बच्चे कॉलेजेस में क्या कर रहे हैं। तो ये रूहानियत बस यहीं तक है, आगे जो नस्लें यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में तबाह हो रही है ना, वो रूहानियत के बिल्कुल अपोजिट। तो जामिया ये कोशिश कर रहा है कि यूनिवर्सिटियों का, इनकी जो खानकाहों में बैठे हुए हैं ना, इनके बच्चों का की हिफाजत करें। तो आप चाह रहे हो कि वो रूहानी माहौल यूनिवर्सिटियों में मिले जो खानका में और तबलीग में मिलता है, ऐसा नहीं होगा। अब तबलीग के माहौल और खानका के माहौल को देखकर जामिया के स्कूलों को कंपेयर करना ये हमाकत और बेवकूफी है। स्कूलों को यूनिवर्सिटियों से कंपेयर करो आप, नहीं ये बात समझ में। आजकल के स्कूलों में हो क्या रहा है, को एजुकेशन सिस्टम, अब्बा खानका में बैठे हुए हैं, तबलीग में गए हुए हैं, और अब्बा की जो बेटी है वो स्कूल में को एजुकेशन में लड़कों से फोन नंबर के तबादले कर रही है। मुझे पता है सारी ऐसे नहीं करती जो बयान सुन रही है उनके अलावा। तो ये पूरी नस्ल जो बर्बाद हो रही है, इसकी भी तो हिफाजत करनी है कि नहीं करनी, इसकी क्या खानका खोल के हिफाजत होगी? अबे बोलो ना क्या हो गया, या तबलीग में इसकी हिफाजत होगी? तबलीग में भी होगी लेकिन इतनी पायदार नहीं होगी। तबलीग की अहमियत को तो हम आपसे ज्यादा कायल हैं, लेकिन ये जो नस्ल स्कूलों और कॉलेजेस में तबाह हो रही है ना, ये सारे नेक लोगों के बच्चे हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। इनकी फिक्र कौन करेगा मेरे भाई? और एजुकेशन तो जरूरी है, अगर हम तालीमी इदारे बंद कर दें तो मुल्क तो खंडरात में तब्दील हो जाएगा।
پہلے ہی ہم تعلیم میں پیچھے ہیں. تو حل یہی ہے کہ تعلیمی نظام کو اور اچھا کیا جائے. اور یہ ادارے کون بنائے؟ علماء کی کسٹڈی میں آئے, نیک لوگوں کی کسٹڈی میں آئے. لبرل لوگوں نے, انگریز نے اسکولوں پہ محنت کی ہے. اسے پتا ہے مدارس میں جانے والا طبقہ بہت کم, اسکولوں میں جانے والا طبقہ بہت زیادہ. اور آگے حکومت کی جو لگام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اسکول سے نکلنے والے لوگ ہیں. بیوروکریسی میں اسکول اور کالج سے, یونیورسٹیوں سے نکلنے والے لوگ ہیں. عدلیہ میں وہاں سے جانے والے لوگ ہیں. تو گوروں نے اسکولوں کا جال بچھا کے سوسائٹی کو تباہ کیا ہے ہماری. تو آپ کو بھی اسکولنگ سسٹم ہی کو اپنے کسٹڈی میں لینا پڑے گا, تب آپ کا ملک ان فیوچر خیر کی طرف جائے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ٹوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات سننے کو ملتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے وہ جامعہ نے یونیورسٹی بنائی, اس دن ایک انٹی آئی تھی اس کا وزٹ کرنے کے لیے. وہ کوئی سپروائزر تھی, کوئی تھی کوئی گورنمنٹ لیول پہ. تو اب انٹیاں بھی آ رہی ہیں علماء کے ہاں. میں نے کہا میرے بھائی وہ کوئی آفیسر تھی, جب آپ کوئی یونیورسٹی یا کالج رجسٹر کرتے ہو تو آفیسرز کو بلانا پڑے گا. ان آفیسرز میں انٹی ہو یا انٹا ہو یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو نے کہا پھر وہ انٹی آئی تھی تو دوپٹہ ہی پہنا دیتے. ہم نے کہا وہ بولے گی تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو دوپٹے پہنا رہا ہے. وہ آفیسر ہے, وہ آئے وہ سائن کرنے کے لیے, اس کی یہ شکریہ کہ وہ آ کے اس نے سائن کر دیا. اتنی چھوٹی سوچ ہے نا ہمارے دیندار. میں دوپٹے کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں میرے بھائی, لیکن بے موقع باتیں ہیں. ابھی کالج بننے تو دو, یونیورسٹی بننے تو دو, پھر اپنی اسٹوڈنٹس کو دوپٹے پہنانا وہ تمہارے اختیار میں ہوں گی. لڑکوں کو الگ بٹھانا, ان کو ٹوپیاں پجامے پہنا دینا ان کو, آپ وہ مانیں گے آپ کی بات. آپ اپر لیول کو دوپٹے پہنا رہے ہو یار, اپنے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو, وہ تھوڑی مانیں گے آپ کی بات. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ نہ خود کچھ کرنے دو نہ دوسروں کو کرنے دو. تو وہی بات ہے, غیرت کا استعمال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, ان تمام اصول اور آداب سے ہم واقف نہیں ہیں. وہ کہنے لگے نہیں اس کو کہتے وہی دوپٹہ پہن کے. میں نے کہا وہ نہیں پہنتی, وہ ساری زندگی نہیں پہنی وہ ابھی, اور وہ ہمارے کام سے آ رہی ہے نا, تو وہ ہمارے کہنے سے دوپٹہ پہنے گی. اور اگر پہنانا بھی ہے تو امر بالمعروف کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. این موقع پہ کسی آفیسر کو آپ یہ کہتے ہیں آپ دوپٹہ پہن گئے ہو تو اپنی انسلٹ محسوس کرے گی, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی اور موقع پہ کہہ دیا جائے. لیکن بعض دفعہ کہا ہی نہیں جاتا کہ بھائی یہ ابھی اس کو ڈیلے کرو, یہ اپنی جو آگے طلبہ ہوں گے نا ان کو کنٹرول کرنا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو میں نے کہا یونیورسٹی بننے دو, پھر خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹی ہوگی, لڑکوں کے لیے الگ ہوگی. یہی بہت بڑی فتح ہوگی کہ کو ایجوکیشن کے عذاب سے تو جان چھوٹے گی نا. ابھی تو جو ماں باپ علماء اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھانا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہے, ان کے پاس کو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. وہاں یونیورسٹیوں میں الہاد پڑھایا جا رہا ہے ان کو. پروفیسر بعض دفعہ ملحد ہوتے ہیں, وہ بیچ بیچ میں خدا کے منکر ہوتے ہیں. ابا تہجد گزار, ہمارے سامنے جو کیس آ رہے ہیں, ابا کے 4 مہینے لگے ہوئے, سال لگے ہوئے ہیں, اور بچی وہاں کیا سیکھ رہی ہے؟ الہاد سیکھ رہی ہے, انکار کر رہی ہے خدا کا. اب یہ دیندار گھروں کے واقعات آ رہے ہیں سامنے, اور وہ اس کے بوائے فرینڈ ہیں, پتہ ہی نہیں ابا کو ہو گیا رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یہ تو پتہ نہیں, میں کیا کدھر چلا تھا کدھر کو نکل لیا. غصے پہ بات ہو رہی تھی. ہاں تو غصے پہ آیا تھا میں کہ بچی جو ہے نا وہ فون پہ گھنٹہ گھنٹہ بات کرتی ہے, ابا کو غصہ لانے پر کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بچی ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی تھی, ہر وقت. مجھے غصہ آیا کہ جب گھر میں آتا ہوں, بڑوں کو کوئی سلام ہوتا ہے, باپ گھر میں آ رہا ہے, تھوڑا سا تو چہرے کے ایکسپریشن سے پتا چلے نا ابا آ رہے ہیں گھر میں, تو تھوڑا سا ان کو کچھ پوچھ لو. نہیں جی موبائل 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 موبائل, پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے, لینے کی کوشش کرو تو غصہ. لیکن وہ بڑے پولائٹ ابا تھے, اتنی جلدی ان کو غصہ نہیں آیا. جب بہت, حالانکہ شروع میں ہی تھوڑا سا بتا دینا چاہیے تھا کہ مجھے یہ پسند, عادت پڑنے سے پہلے. بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ایک دم غصہ, ایک تھپڑ لگا دیا کھینچ.
کیا لگا دیا؟ تھپڑ. اس نے پولیس کو فون کیا, ابا مارکیٹ سے شاٹ. کسی اور کنٹری کا واقعہ ہے, فیملی پاکستانی تھی لیکن ابا کیا ہو گئے؟ جیل. پولیس آئی, ابا کو اٹھا کے بند, ابا اندر. جو تھوڑا بہت غصہ ابا کو آیا تھا آئندہ کے لیے وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم. اس کے بعد ابا کچھ دن بعد باہر آئے, پولیس بچی کو اٹھا کے لے گئی کہ یہ ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس رہو. اور پولیس پھر اس بچی کو ماں باپ کے خلاف 1 ہفتہ ورغلاتی رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر تم سے سختی سے بات کریں, تھپڑ تو دور کی بات, ہمیں بتاؤ. ادھر پیچھے ماں باپ رو رہے ہیں. مجھے فون کیا, میں نے کہا اب آپ کو نہیں پتا چلے گا کس کا واقعہ بہت پرانا ہو گیا. پرانے واقعات ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے اس کو بھی پتا نہیں ہوتا. بات میری بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے گئی, دعا کریں. خیر وہ بچی آ گئی واپس. تو میں نے کہا کماؤ پیسہ, تمہیں پاکستان میں غربت, مہنگائی اور یہ چیزیں ہیں نا, وہاں آپ کو نہ غربت ہے نہ کیا ہے, بولو, مہنگائی بھی نہیں ہے, صاف ستھری ہوا ہے. لائف کو کیا کرو؟ انجوائے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لائف کیا کرو؟ انجوائے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہمارا تو جب میٹر گھومتا ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہم, الحمدللہ. یوٹیوب میں ریکارڈ ہو گیا تو مسئلہ ہو جاتا ہے اصل میں, بتائیں گے تھوڑی. اچھا خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل غصہ لیس ہو گئے تو بیگم بھی کنٹرول سے باہر, بچے بھی کنٹرول سے باہر. ایک لمٹ ایسی ہونی چاہیے جہاں گھر کے سربراہ کے بارے میں ماتحتوں کو پتا ہو کہ اس لمٹ کو کراس کیا تو ابا کے چہرہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوگا. زیادہ نہیں ایک دم پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دو, وہ تو میں بتاؤں گا زیادہ غصہ غلط ہے اس شریعت میں, اور بات بات پہ ایک دم کتنا غصہ ہے وہ حدیث میں سمجھایا گیا, وہ میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی تو صرف یہ بتانا ہے بالکل بھی غصہ لیس اگر آپ ہو گئے 100% تو یہ آپ کا بیڑا غرق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. دوسری بے اعتدالی جو زیادہ تر ہمارے یہاں غصہ لیس لوگ نہیں ملیں گے آپ کو, بہت کم ملیں گے, لیکن یہ دوسری بے اعتدالی ہے نا, اپنی حیثیت سے زیادہ غصہ یا بے موقع غصہ, یہ 2 چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہیں. باپ کے سامنے غصہ بے موقع ہے, ماں کے سامنے غصہ بے موقع ہے, استاذوں کے سامنے غصہ بے موقع, علماء کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے بڑوں کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے محسنین کے سامنے غصہ بے موقع. غلط جگہ جیسے پیسہ خرچ کر رہے ہو نا گٹکے پان میں, تو باپ کے سامنے غصے کا مطلب غلط جگہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے. اور اعتدال سے زیادہ غصہ یہ بھی بے اعتدالی ہے. اعتدال سے زیادہ غصہ کا مطلب جیسے آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ نے اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ ایسی جگہ غصہ کر دیا کہ ریپلائی میں اب آپ سے افورڈ نہیں ہو رہا, غصے میں بندہ مار دیا آپ نے. یہ بے موقع بھی ہے, اور جب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے تو آپ بولو گے یار میں نے غصے میں کیا کر دیا. یہ اپنی طاقت سے بڑھ کے بھی ہے. لوگ آتے ہیں قتل کر کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, پھر کیس چل رہے ہیں ان کے, ضمانت پہ بری ہوئے, آ کے رو رہے ہیں مفتی صاحب غصے میں پاگل ہو گیا تھا اور ایسا زندگی عذاب بن گئی میرے لیے. غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا لوگ بیوی کو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے حالت ان کی, یہ کیا ہو گیا بھائی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں غصے میں کنٹرول کرنا تھا, کہہ رہے ہیں یار غصے میں کنٹرول ہی نہیں تھا. تو یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ مال میں اسراف کیا ہے اپنی اوقات سے زیادہ, غصے میں اسراف کیا ہے, جتنا افورڈ کر نہیں سکتے تھے اتنا غصہ جاری کر دیا, اکٹھی طلاقیں نکال دی آپ نے, اب بعد میں بیٹھ کے رو رہا ہے, بیوی بھی گئی اور بچے بھی گئے. یہ غصے میں اسراف ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ناجائز تجاوزات ہوتی ہیں نا, حکومت نے لکھا ہوتا ہے ناجائز تجاوزات, بلڈوزر پھیر کے حکومت گرا دیتی ہے ان کو, تو غصے میں بھی ناجائز تجاوزات ہوتی ہیں. آپ گھر میں آ رہے ہو, یہ تو بہت لوگوں میں دیکھا ہے, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ کھلنے میں تاخیر, وہیں گیٹ پہ چیخنا شروع کر دیں گے, کھولو دروازہ, کیوں پاگل میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں.
ابھی کیوں بتا رہا ہے کہ میں گدھا ہوں؟ کیوں بتا رہا ہے؟ ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ کے بارے میں. رپورٹ کیوں پیش کر رہے ہیں اپنے گدھے ہونے کی؟ آرام سے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے واش روم میں ہو, کوئی سو رہا ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, تھوڑا سا. ہم نہیں کہہ رہے آپ غصے نہ ہو, پہلے رپورٹ تو طلب کر لیں کہ تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے. بلا وجہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, دروازہ بجا رہے ہیں, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ نہیں کھولا, کیا ابھی بیگم نے کھولا ایک دم چڑھ گئے اس کے اوپر, کیا تمیز نہیں ہے تمہیں, بچہ آیا رکھ کے تھپڑ لگا دیا اس کے, اتنی دیر سے کیوں کھولا دروازہ. اور بھائی پہلے تمیز کے آدمی پوچھ لے, دروازہ لیٹ کھلا ہے, بیگم گیٹ مسکرا کے کہ بہت تاخیر ہو گئی, 10 منٹ سے کھڑا ہوں. وہ اگر بتا دے میں واش روم میں تھی, کوئی بات نہیں. آپ بھی کبھی کبھار واش روم میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ کیا ٹائمر لگا کے جاتے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کبھی آدمی 15 منٹ بیٹھ جاتا ہے, کبھی 1 منٹ میں باہر نکل آتا ہے. یہ تو پراٹھوں پہ ہے کہ کتنے صبح آپ نے پراٹھے کھائے تھے اور کس قسم کے پراٹھے کھائے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس حساب سے آدمی واش روم میں ٹائم لگاتا ہے. اور اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے, بیگم صاحبہ کہ نہ میں واش روم میں تھی نہ کوئی اور کام تھا, بس یہ کہ مجھ سے نہیں کھولا جا رہا تھا, سستی ہو رہی تھی, پھر آپ کا غصہ بنتا ہے. بیگم پہلے تو ایک دفعہ تو آرام سے سمجھاؤ نا, بیگم یہ کام مناسب نہیں, میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں گیٹ پہ, اچھا نہیں. تمیز سے. ابھی ایک دم غصہ آ جانا ابھی بھی ٹھیک, موقع تو دو نا سنبھلنے کا. اگلی دن پھر دوبارہ آئے, بیل بجائی 3 دفعہ آپ نے تمیز سے, یہ نہیں کہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. ابھی کیا ہوا ہے کہ میں تھکا ہوا تھا چند دن پہلے, دوپہر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, بہت زیادہ تھکاوٹ تھی, سونے کے لیے لیٹا ہوں, کوئی خاتون گھر میں آئی, دھاڑ زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا. ہم نے کیمرے میں دیکھا تو اندازہ ہو گیا پولیو کے قطرے والی آئی ہیں. اب پولیو کے قطرے بچوں کو ہم ڈاکٹر سے پلوا دیتے ہیں. خیر میں نے کہا 2-3 دفعہ دروازہ بجائے گی, چلی جائے گی, بعد میں بتا دیں گے بھائی ہم نے وہ نشان لگوایا ہوا ہے. پھر دھاڑ پھر دھاڑ کو 15 دفعہ بجایا ہوگا اس نے دروازہ, جا ہی نہیں رہی. پھر میں اٹھ کے باہر آیا, میری تو نیند ختم. اب ایسا نہیں کہ میں نے یہاں سے, ایسا نہیں. میں نے کہا محترمہ آپ کو خود تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, 3 دفعہ گیٹ بجا لیا, اگلا نہیں کھول رہا تو آپ واپس چلی جائیں. ہماری تو نیند گئی. اب ساری رات تک کیسے ٹائم گزرے گا, بہت سارے کام ہیں, جب سوتا نہیں آدمی تو, کیونکہ اور میں نہیں اٹھ کے آتا تو وہ اس نے مجھے لگ رہا ہے قیامت تک بجاتا ہی رہنا تھا. تو میں نے تھوڑا سا نا سنجیدہ لہجے میں, تاکہ آئندہ یہ حرکت, غصہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا سیریس لہجے میں, تھوڑا سا ایسے آنکھیں کر کے نا, میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہوا, یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ اتنا زیادہ دروازہ توڑ کے آپ نے جانا ہے کیا؟ اس نے کہا اچھا معذرت, سوری چلے گا. اس کے بعد میرے بارے میں مشہور کر دی انتی, اب نہیں بولوں گا بیچاری, وہ پھر اس کی بھی برائی نہیں کرنی نا, مقصد سنا دی نا, بس کافی ہے. اچھا خیر, تو اب ایک دفعہ ہم نے ہلکا سا غصہ کیا, دوبارہ یہی حرکت کرے گی تو ہم دوبارہ اسی سٹائل میں, کہ آپ کو اس دن سمجھائے. تیسری دفعہ حرکت کرے پھر آدمی اچھلتا ہوا چیختا ہوا اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی کیا آپ کو سمجھایا ہے, آپ کیوں دروازہ پیٹ رہی ہو کھڑے ہو کر؟ پھر میں چیختا ہوا. اب میں اس تیسری دفعہ میں بھی نہ چیخوں, اس کا مطلب ہم ہی بے وقوف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہمارے سر پہ ہتھوڑے ماریں اور ہم آگے سے رپلائی بولو نہ کریں. اور اگر میں تیسری دفعہ میں بھی چیخ رہا ہوں اور کوئی میرا کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے, ادھر اخلاق پہ بیان اور ادھر 2 فٹ مفتی صاحب چیخ رہے ہیں, تو یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بھائی پہلے تحقیق تو کرو. چیخ, میرے پاس جب کیس آتا ہے نا میاں بیوی کے, وہ اتنا چیختا ہے, اس میاں نے اٹھا کے بیلن دیوار پہ مارا, بالٹی یوں کر کے توڑ دی, اتنا بد اخلاق میاں ہے. تو میں خاتون سے پوچھتا ہوں یہ کام کیا کیوں, اس نے پہلے وجہ تو بتاؤ نا. کہہ رہے نہیں یہ کوئی حرکت ہے. میں نے کہا بہت بری حرکت ہے, لیکن یہ کس چیز کے بدلے میں حرکت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا, جب تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئے گی. بعض دفعہ رپورٹ ایسی آتی ہے کہ وہ بیلن کے بجائے کچھ اور چیز دل چاہتا ہے کہ بم پھاڑ دینا چاہیے تھا اس کو. اب مثال کے طور پر عورت شوہر کے باپ کو گالی دے رہی ہے, شوہر کی ماں کو گالی دے رہی ہے, پھر بھی وہ گلاس اٹھا کے سر پہ بھی نہیں توڑ رہا, دیوار پہ توڑ رہا ہے یار, اور گلاس بھی اپنے پیسوں کا لیا ہوا. اب کوئی خاتون کہ میرا میاں بد اخلاق ہے, بات بات پہ گلاس اٹھا کے توڑتا ہے,
تو بھائی کس بات پہ توڑتا ہے وہ رپورٹ پیش کرو. آپ نے کیا بولا تھا کہ اس نے گلاس توڑا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی رپورٹیں آ جائیں وہ بڑا بد اخلاق ہے, وہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یوں کر دیا, تو دیکھو بدتمیز آدمی ہے. بھائی بدتمیزی کا فیصلہ جب ہوگا کہ جب کس بات کے جواب میں اس نے یہ کام کیا ہے. تو کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا. بعض دفعہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے, مرد آ کے کہتا ہے کہ یہ یوں چیخ رہی ہے, مجھے گالیاں دے رہی تھی, اب بتاؤ کوئی عورت کسی شوہر کو گالی دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں دے سکتی. لیکن آپ نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں گالی ملی؟ اپنا نہیں بتائے گا. نہیں مفتی صاحب ابھی ہوتا بیوی شوہر کو گالی دے. ابے میں نے کہا تو نے کیا بولا تھا پہلے یہ تو بتا. تو نے اگر اس کی ماں کو گالی دی ہے تو اس کا مطلب اس نے تجھے گالی دے کے کم تجھ پر احسان کیے. دینی تو تمہاری اماں کو چاہیے تھی, اس کو دینی نہیں چاہیے. میں کہیں خواتین دینا شروع کر دیں کہ وہ جو آپ نے فلاں سن میں بھی دی تھی, تو اب مفتی صاحب نے جواز کا فتویٰ دیا ہے, تو وہ 25 گالیاں میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں, 20 سال سے اب تک دی نہیں تھی, تو وہ 25 کی 25 آپ کی والدہ محترمہ نہ دیں. لیکن لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کہتا ہے اللہ بری بات پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو, ظلم کے رپلائی میں اس نے کیا ہو, تو پھر جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گیٹ پہ جب جاؤ, دروازہ لیٹ ہو جائے کھلنے میں, یہیں سے انسان کی یہ ایسے کیسز ہیں اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے گیٹ پہ. تو اگر ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیا, بد اخلاق آدمی تمیز سے کھڑا ہوا ہے, چاہے آدھا گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا, گیٹ کھولا, پوچھا بھائی کیوں, آرام سے پوچھا, اس کا مطلب بندہ کیا ہے, خاندانی اور تمیزدار. پھر اگر جواب وہاں سے کوئی معقول عذر نہیں ہے, پھر غصہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. پہلے ہی اچھلنا شروع ہو جائے, اٹ مینز یہ بندہ تمیزدار نہیں ہے, اس کو گدھوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. غلط پیدا ہو گیا ہے, انسانوں میں پیدا ہو گیا ہے. تو غصے میں بے اعتدالی کیا ہے؟ چیخنا بلا وجہ. اسی طرح یہ بھی ہے, آپ 2 کیسز میں یک طرفہ بات سن کے ایک دم بدک جاتے ہیں, یہ بھی بے اعتدال. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, ایک طرف کی بات سنی, دوسری طرف کی سیاسی لیڈروں میں دیکھ لو نا, آپ جس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی ایک لفظ اعتراض کر دے کہ آپ کے لیڈر نے یہ جرم کیا ہے, ایک دم اس سیاسی جماعت کو ماننے والوں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع غصے میں, اور وہ آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہنا, تیرا لیڈر یوں چور ہے, تیرا لیڈر یوں. ابے بھائی تیرے لیڈر کے بارے میں کوئی لفظ بولا ہے تو پہلے تحقیق کر لے, ہو سکتا ہے یہ کیا ہو, صحیح ہو. آپ نے کیوں کلمہ پڑھ لیا کسی کے نام کا کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے, میرا لیڈر دودھ کا دھلا ہوا, دوسرا وہ جہنم میں جائے گا. سننے کا تحمل ہی ختم ہو گیا ہے, برداشت ہی ختم. اس لیے ہم نے اب یہ سیاسی تجزیے بھی چھوڑ دیے ممبر سے. ہمیں پتا ہے بھائی یہ قوم میں برداشت بالکل بھی نہیں ہے. جب تک آپ کے لیڈر کی تعریف کرو تو مخالف پارٹی آپ پہ ہر الزام لگائے گی اور آپ بولو گے یہ مفتی صاحب زندہ باد. اور جہاں آپ کے لیڈر کی ذرا سا بتا دیا کہ بھائی یہ فالٹ ہے, یہ غلط ہے, اور دلائل کے ساتھ, ایسا بھی نہیں, تو جو آج تک زندہ باد کہہ رہے تھے ایک دم آنکھیں کیا کر لیں گے, سر پہ رکھ لیں گے, اور مخالف والے زندہ باد شروع کر دیں گے. ابے یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ سمجھو بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں, تھوڑا سا کیا کر لو کم. اور مخالف والا بہت ہی گندا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. لہذا اس میں کوئی خوبی ہوگی تو مانیں گے, اپنے والے میں کوئی خامی ہوگی تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے, مانیں گے. مانو اپنے والے کو ہی, سپورٹ کرو اس کو. اعتدال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو غصے میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال. بے موقع غصہ نہیں کرنا. ابا کے سامنے اگر صحیح بات پہ بھی غصہ آ جائے تو بعد میں معذرت کر لینی ہے. کیا خیال ہے؟ بڑوں جو ہے نا, جن کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں, ان کی غلطیوں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے. ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا ہے, غلطیوں میں ان کو فالو مت کرو, لیکن ان کی غلطیاں ڈالو کس کے کھاتے میں؟ یہ انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اکثر میں ایک واقعہ اس پہ بتاتا ہوں. یہ ساری چیزیں تربیت کی محتاج ہیں, یہ صرف سننے سے نہیں آتی. ایسے لوگوں میں رہنا پڑے گا جو غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں, پھر کنٹرولنگ پاور آئے گی.